अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रैंडम स्टोरीज़। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। नए आने वाले व्यूवर से गुजारिश है कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बढ़ते हैं अपने नावल तेरी राह में रुल गई की 8वीं किस्त की जानिब। जब आपको मुझसे मोहब्बत नहीं तो फिर ये ताल्लुक़ भी ज़बरदस्ती नहीं निभ सकता। सब सौदे मोहब्बत के होते हैं। इसकी बात पर वो एकदम भड़क उठा, इसके बालों को पकड़कर पीछे की तरफ झटका, फिर इस पे झुककर गज़बनाक लहजे में बोला, जो जो ताल्लुक़ तुम ज़बरदस्ती बना सकती हो, इसे ज़बरदस्ती निभाओ भी। वो इस वहशत से चिल्लाया था कि इसके कानों के पर्दे फट गए। फिर एक झटके से इसने अपनी मुट्ठी से इसके बाल आज़ाद कर दिए। आपके दिल में मेरी तरफ से जो भी नफ़रत है, इसका इजहार होश में आकर कीजिए। ये खोखले सहारे लेने की ज़रूरत क्यों? वो तकरीबन गुर्राई। वो इसकी तरफ बढ़ा लेकिन वो पीछे हट गई और फिर जैसे फट पड़ी। मैं भी तो देखूं मेरी तरफ से कितनी नफ़रत है आपके दिल में। इंतकाम की क्या हद है? हर तरह का जुल्म सह जाएगी ज़ुबारिया अहमद, मगर ये बेखबरी की मौत नहीं, समझे आप? हिम्मत हो तो कभी होश में आकर नफ़रत का इजहार कीजिएगा मुझसे। मालिक साहब होश में आकर। दूसरे ही लम्हे जहादात का जन्नाटेदार थप्पड़ इसकी ज़बान बंद कर गया। ज़्यादा बकवास पसंद नहीं है मुझे, वो घुराया और वो जैसे जहन्नम में जा पड़ी। इसने लबालब पानियों से भरी आंखें उठाईं। वो बिल्कुल धुत था, इसे खुद खबर नहीं थी कि वो क्या कर रहा है। इसकी तरफ देखकर ज़ुबारिया नफ़रत से हंस पड़ी। तकलीफ़ देकर शौक़ नज़ारे की सलाहियत तो पैदा कीजिए पहले, ताकि ज़ख्म सहने में मुझे भी लुत्फ़ आए और आपको भी। वो कमरे से बाहर निकलने लगी, लेकिन दूसरे ही लम्हे जहादात ने इसकी साड़ी का पल्लू पकड़ लिया। लेकिन इसके साथ ही वो खुद बुरी तरह लड़खड़ाया और अगले ही लम्हे किसी शिकस्ता दीवार की तरह बिस्तर पर ढेर हो गया, जैसे कोई बलाए नागहानी टल गई हो। कुछ इसी कैफियत में ज़ुबारिया ने इसके मदहोश वजूद को देखा। फिर बड़ी एहतियात से इसका बाजू अपनी गर्दन पे से हटा दिया और सीधी हो बैठी। वो औंधा पड़ा हुआ था और वो दर्दीदा निगाहों से इसकी तरफ देख रही थी। और फिर न जाने कितने ही लम्हे इसने चुपचाप आंसू बहाते गुजार दिए। ये जुल्म नहीं तो और क्या है? इसने काबिल रहम निगाह इसके वजूद पे डाली। माशरे का एक महज़िब और ज़िम्मेदार शख्स, इसने तल्ख़ी से सोचा। इस तरह आप किसे अज़ियत पहुंचा रहे हैं सर, मुझे या ख़ुद को? वो मुतासिफ़ अंदाज में इसके वजूद पे कंबल डालकर कमरे से बाहर निकल गई। वो वॉश बेसिन पर झुका खड़ा था। कई क्या कर लेने के बावजूद भी तबीयत की मतली दिमाग की चकराहट रुकने का नाम नहीं लेती थी। सर अब भी बुरी तरह चकरा रहा था, जैसे रेलगाड़ी से अभी अभी उतरकर खड़ा हुआ हो। हाथ मुंह धोने के बाद इसने तौलिया से हाथ मुंह पोंछा, शर्ट उतार कर फेंक दी, जिसमें से गलाजत की बू आ रही थी। दूसरी शर्ट बदलने की मोहलत नहीं मिली कि इसी अस्ना में फ़ोन की बेल बज उठी। चंद सानिये इसने फ़ोन की घंटी पे गौर किया, फिर बाहर निकलकर फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ वर्षा थी। जहादात को बदिक्कत तमाम खुद को हाजिर करना पड़ा। वर्षा ने लंबी चौड़ी बात नहीं की, मुख्तसर हाल अहवाल के बाद ज़ुबारिया का पूछने लगी। इसे खुद पता नहीं था कि ज़ुबारिया कहाँ है। सारी रात इतना बेखबर रहा था। इसे ये तक मालूम नहीं था कि वो इसके घर में भी है या नहीं। इसे होल्ड का कहकर वो अपने कमरे से निकला। वो ड्राइंग रूम में सोफ़े पे कंबल में लिपटी सिमटी हुई मिली। सर से लेकर पैर तक इसने इस तरह कंबल तान रखा था, जहादात को चंद लम्हे रुककर सोचना पड़ा कि वो किस तरह से कंबल हटाए जो इसके चेहरे के दर्शन हो। फिर इसने झुंझलाकर एक तरफ से कंबल हटा दिया। सुबह की रोशनी की तरह इसका चेहरा निगाहों के सामने रोशन था। जहादात ठिठक गया और चंद सानिये साकित खड़ा इसके मदहोश हुस्न को देखता रहा, और फिर जैसे खुद बखुद इसकी निगाहें इसके हुस्न से उलझ कर रह गई। सोई हुई औरत बंद किताब की तरह होती है जो तजस्सुस उभारती है। तो इस वक्त वो इसे किसी हसीन राज की तरह पोशीदा लगी, छुपी हुई, मासूम और पाकीज़ा। फिर न जाने इस पे किस किस्म के एहसासात गालिब होने लगे। इसने सर झटक दिया और दूसरे ही लम्हे वो जगाने की गर्ज से इस पर झुका और इसका गाल थपथपा दिया। ज़ुबारिया ने कसमसाकर आंखें खोल दी और फिर इसे खुद पर झुका पाकर इसकी चीख निकल गई। इसका रद्द अमल इस कदर बेसाख्ता और फौरी था कि जहादात खुद इसकी चीख से डर गया। डर गया क्या, बल्कि होश में आ गया।
واٹ نانسنس۔ اگلے ہی پل اس کی پیشانی پر ناگوار لکیریں ابھر آئیں۔ زباریہ سکڑ سمٹ کر بیٹھ گئی۔ ورشا کا فون ہے، جا کر سن لو، بے لچک انداز میں کہتا ہوا وہ آگے بڑھ گیا۔ زباریہ فون کی اطلاع پہ بستر سے اٹھ گئی، لیکن اس کا دل اب بھی تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ جاتے جاتے زباریہ نے ایک بار پھر مڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ نیلی پتلون پہ بنا شرٹ کے اس سخت سردی میں وہ کس طرح دندناتا پھر رہا تھا۔ لا حول ولا قوت، انسان ہے یا کوئی پتھر؟ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ جو انسان احساسات سے لاتعلق ہو جاتے ہیں، کیا ان پہ موسم بھی اثر انداز ہونا چھوڑ دیتے ہیں؟ وہ فون سننے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وہ باتیں کر ہی رہی تھی کہ جہانداد واپس کمرے میں آ گیا۔ وارڈروب کھولی، اپنے کپڑے نکالے، پھر باتھ روم میں گھس گیا۔ زباریہ ورشا کا پیغام ریسیو کر کے کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابھی وہ ہاتھ منہ دھو رہی تھی کہ صفدر آ گیا۔ سلام جھاڑنے کے بعد وہ اپنے معمول کے کاموں میں لگ گیا۔ وہ کچن میں آ گئی۔ کیا ناشتہ کریں گی بی بی جی آپ؟ وہ سب کام چھوڑ کر اس کی طرف لپکا۔ ناشتہ؟ زباریہ کو سوچنا پڑا کہ وہ کیا ناشتہ کرے۔ ایسا کرو، ایک کپ اچھی سی چائے بنا دو۔ بنانی آتی ہے؟ کیوں نہیں جی، مگر تمہارے صاحب تو چائے نہیں پیتے۔ پر میں تو پیتا ہوں جی۔ اچھا چلو پھر بناؤ۔ وہ اخبار کھول کر وہیں بیٹھ گئی۔ آپ ناشتہ کیا کریں گی بی بی جی؟ میرا مطلب ہے مجھے بتا دیجیے گا، میں لے آؤں گا۔ وہ چائے کا کپ اسے تھماتے ہوئے بولا۔ زباریہ نے چائے اس کے ہاتھ سے لے لی، پھر کچھ سوچ کر بولی، تمہارے صاحب کس چیز کا ناشتہ کرتے ہیں؟ وہ تو جی بہت کچھ کھاتے ہیں۔ میرا مطلب ہے روزانہ کوئی ایک چیز کا ناشتہ نہیں کرتے۔ میرا مطلب یہ ہے کون سی چیز بناؤں جو تمہارے صاحب شوق سے کھانا پسند کریں؟ وہ تو جی ہر چیز شوق سے کھا لیتے ہیں سوائے چائے کے۔ صفدر دانت نکوستے ہوئے بولا۔ شاید یہی سچ ہے۔ وہ زباریہ تلخی سے ہنسی۔ ٹھیک ہے، تم ایک تازہ ڈبل روٹی اور انڈے لے آؤ، اس نے کچھ سوچ کر کہا۔ صفدر نے حکم کی تعمیل کی۔ تقریباً 2 گھنٹے ہو گئے تھے، وہ ابھی تک کمرے سے نہیں نکلا تھا۔ اسے عجیب سا لگا۔ چھٹی کا دن ہے، صاحب جی دیر تک سونے کے عادی ہیں۔ صفدر نے اس کی پریشانی سمجھتے ہوئے اطلاع پہنچائی، لیکن جس وقت وہ فون پر بات کر رہی تھی وہ نہانے گیا تھا۔ اس نے دماغ پر زور ڈالا، پھر جھنجلا کر بولی، صفدر کمرے میں جھانک کر دیکھو تمہارے صاحب کیا کر رہے ہیں۔ صفدر کمرے میں جھانک کر آ گیا۔ بی بی جی وہ سو رہے ہیں۔ حیرت کی بات ہے، کوئی نہا کر بھی دوبارہ سو جاتا ہے۔ پھر وہ اس کے بغیر ہی ناشتہ کرنے لگی۔ تھوڑی دیر میں جہانداد کی آواز آئی، وہ صفدر کو پکار رہا تھا۔ صفدر الٹے پیروں لپکا۔ زباریہ نے کان لگا کر سننے کی کوشش کی۔ وہ اسے کسی دوائی کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ میڈیکل اسٹور سے خرید لائے۔ صفدر بازار چلا گیا۔ وہ کچن میں ہی بیٹھی پریشان ہوتی رہی۔ جب تک وہ بازار سے نہیں آ گیا اس کی پریشانی دور نہیں ہوئی۔ صفدر اسے دوا اور پانی دے آیا تھا۔ بغیر ناشتے کی ہی تم نے اپنے صاحب کو دوا دے دی؟ وہ جی میں نے پوچھا تھا، کہنے لگے جب ضرورت ہوگی لے لوں گا، ابھی فی الحال دوا دے دو۔ زباریہ اور بھی پریشان ہو گئی۔ کیا بخار وغیرہ ہے انہیں؟ صفدر نے حیرانی سے اس کی شکل دیکھی۔ آپ کو نہیں پتہ جی؟ زباریہ دوسرے ہی لمحے شرمندہ ہو گئی۔ ملازم کیا محسوس کرے گا؟ 2 دن کے میاں بیوی اور اتنی لاتعلقی۔ وہ تمہارے صاحب ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے نا؟ میں اس لیے کہہ رہی تھی، خود بخود دوا تجویز کر لینا تو اچھا نہیں ہوتا۔ زباریہ کھسیا کر بولی، پھر کہنے لگی، صاحب سے پوچھ کر آؤ، زیادہ طبیعت خراب ہے تو ڈاکٹر کو بلاؤں؟ صفدر پیغام لے کر اندر چلا گیا۔ تھوڑی دیر میں اترے چہرے کے ساتھ باہر آیا۔ وہ جی صاحب مجھ پر بگڑ پڑے ہیں، کہہ رہے ہیں ڈاکٹر کی مجھے ضرورت نہیں، اور اب میرے کمرے میں بھی مت آنا۔ لگتا تھا بیچارہ اچھی خاصی ڈانٹ سن کر آیا ہے۔ زباریہ خاموشی سے کچن سے باہر نکل گئی۔ صفدر گھر کے کام کاج کرتا رہا۔ کچھ دیر تک ٹی وی چلا کر یوں ہی بیٹھی رہی۔ پھر اسے میوزک سننے کا خیال آیا تو ٹیپ ریکارڈ تلاش کرنے لگی۔ ٹیپ یا ڈیگ نما چیز اسے کہیں دکھائی نہیں دی تو اس نے صفدر کو آواز دی۔ صفدر لپک کر دوڑ آیا۔ سنو، تمہارے صاحب گانے وانے نہیں سنتے؟ اس نے سخت بوریت سے پوچھا۔ اسی اثنا میں اس کی نگاہ جہانداد پر پڑی۔ وہ قمیص کے بٹن بند کرتا ہوا کوریڈور سے باہر نکلا تھا۔ سنتے ہیں جی، مگر اپنے کمرے میں۔ صفدر کی چونکہ اس کی طرف پشت تھی اس لیے اسے معلوم نہیں ہو سکا کہ جہانداد اس کے پیچھے سے گزر کر باہر نکل گیا ہے۔ اچھا۔ زباریہ چپ ہو گئی۔ بی بی جی آپ کے جہیز میں تو ٹیپ ریکارڈر ہوگا۔ زباریہ نے چونک کر صفدر کی طرف دیکھا۔ مطلب آپ شوقین لگتی ہیں اس لیے پوچھ رہا تھا۔ ہاں ٹیپ ریکارڈ تو ہے اور بہت اچھا ہے، لیکن سب کا سب کچھ ادھر ہی رکھا ہوا ہے، ادھر کچھ بھی شفٹ نہیں ہوا۔
شادی جلدی جلدی ہوئی تھی نا، اس لیے رفتہ رفتہ سامان ادھر آ ہی جائے گا، لیکن تب تک تمہارے صاحب کی چیزوں پر ہی گزارا کرنا ہے، اس نے ہنس کر سادہ سے لہجے میں کہا۔ صفدر مسکرا کر کچن میں واپس چلا گیا۔ سارا دن ہو گیا تھا، وہ ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ زباریہ کا انتظار کر کے برا حال تھا۔ ورشا کے بھی 3 فون آ چکے تھے۔ اس نے رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا تھا، لیکن اس کا اصرار یہ تھا کہ وہ جلدی پہنچ جائے، جبکہ زباریہ نے ابھی تک جہانداد کو مطلع بھی نہیں کیا تھا کہ وہ رات کے کھانے پر مدعو ہیں۔ صبح چونکہ وہ سو رہا تھا، پھر طبیعت کی ناسازی کا اسے پتہ چلا تو اب تو یہ حد تھی کہ وہ جب سے گیا لوٹا ہی نہیں تھا۔ مغرب کی اذانیں ہو کر بھی کافی دیر ہو چکی تھی، تب وہ گھر میں داخل ہوا۔ صد شکر کی صورت تو نظر آئی۔ زباریہ نے اسے دیکھ کر دل ہی دل میں سوچا۔ وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ وہ رسالہ رکھ کر سوچنے لگی کہ اب جا کر اس سے بات کرنی چاہیے۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو ورشا کو روک دے گی، اور اگر حامی بھر لی تو تیاری شروع کر دے گی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ سر پر رومال باندھے جائے نماز پر کھڑا تھا۔ شاید مغرب کی نماز ادا کر رہا تھا، اور اسے نماز کی حالت میں کھڑا دیکھ کر وہ گنگ رہ گئی۔ کس قدر تعظیم سے وہ اپنے رب کے سامنے عجز و انکساری سے کھڑا تھا، کتنا ابد اور لحاظ تھا اس کے ایک ایک انداز میں۔ پھر وہ رکوع میں گیا، پھر سجدے میں۔ جب وہ سجدے سے دوبارہ اٹھا تو زباریہ کے دل کو کچھ ہوا۔ وہ کتنی عقیدت سے نماز کا ایک ایک رکن ادا کر رہا تھا۔ اس نماز کا حسن اس کے چہرے بلکہ پورے ماحول پر چھا گیا تھا۔ لیکن دوسرے ہی پل شیطان نے اسے مطمئن کر دیا، اور دلیل بھی ایسی یاد دلائی کہ وہ خود بخود اپنے آپ کو اس سے زیادہ پاک اور معتبر سمجھنے لگی۔ 3 انسانوں کی نماز تو کسی بھی حالت میں قبول ہی نہیں ہوتی، اور ان میں سے ایک شرابی ہے، اور ان میں سے ایک جہانداد ملک آپ جیسا شخص ہے۔ وہ کمرے سے باہر نکل آئی اور اس کی فراغت کا انتظار کرنے لگی۔ جب وہ دوبارہ کمرے میں آئی تو وہ آئینے کے سامنے کھڑا بالوں میں برش پھیر رہا تھا۔ ورشا کا فون آیا تھا، اس نے ذرا توقف سے کہا۔ جہانداد کے ہاتھ رکے، پھر اپنا کام کرنے لگے۔ آپ کو اور مجھے رات کے کھانے پہ انوائٹ کیا ہے۔ اس نے صبح ہی مجھے پیغام دے دیا تھا، لیکن آپ کی مصروفیت اتنی تھی کہ مجھے پیغام۔ تم جانا چاہتی ہو؟ جہانداد نے اس کی بات کاٹ دی۔ ہاں، مگر کیا آپ نہیں چلیں گے؟ نہیں، وہ بھی تیزی سے بولا۔ زباریہ چند ثانیے کھڑی رہی۔ کیوں؟ میں تمہیں جواب دینے کا مجاز نہیں ہوں۔ مائی گاڈ، اس شخص نے ابھی نماز پڑھی ہے، لیکن فرعونیت جوں کی تو قائم ہے۔ ڈرائیور کو فون کر دیں، تمہارا ڈرائیور تمہیں چھوڑ آئے گا۔ اگر میں آپ کے ساتھ چلنا چاہوں؟ میرا اور تمہارا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ وہ برش پھینک کر سکون سے بستر میں گھس گیا۔ زباریہ سلگ کر رہ گئی۔ تو پھر کس قسم کا رشتہ ہے ہمارا؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ جہانداد نے کمبل سر تک تان لیا۔ زباریہ کو اپنی بے وقتی پر رونا آ گیا، لیکن چونکہ اس نے اپنے آپ سے عہد کیا تھا کہ روئے گی نہیں، کم از کم اس کے سامنے تو بالکل نہیں، اس لیے وہ بنا بولے ہی کمرے سے نکل گئی۔ اور پھر اس نے ورشا کے ہاں اکیلے ہی جانے کا ارادہ کر لیا، اور یہاں سے اس قدر مایوس ہو کر جا رہی تھی کہ دوبارہ آنے کی اس میں رتی بھر بھی خواہش نہیں تھی۔ وہاں جا کر سب لوگوں کو مطمئن کرنا اس کے لیے پلسرات سے کم نہ ہی تھا، لیکن پھر بھی وہ چلی گئی۔ ورشا کے گھر والے ان دونوں کے انتظار میں تھے، لیکن اسے اکیلا دیکھ کر تقریباً سبھی کو مایوسی اور حیرانی ہوئی، اور اسے جھوٹ موٹ جواز گھڑنا پڑا کہ وہ اچانک کام کے سلسلے میں شہر سے باہر چلے گئے ہیں، اس لیے مجھے اکیلے آنا پڑا۔ ورشا سمجھ گئی تھی کہ یہ جھوٹ ہے، لیکن باقی سب مطمئن ہو گئے۔ رات کھانے کے بعد اس نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا، اور ایک رات اور پورا دن بالکل پر لگا کر اڑ گیا۔ اگلے روز شام کو پاپا کا فون آیا۔ وہ بے حد پریشان تھے۔ ان کا فون سن کر اس کے خود ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ انہوں نے بتایا کہ جہانداد کی طبیعت بہت خراب ہے۔ صفدر کا شام کو ہی فون آیا تھا میرے پاس، تب سے اب تک میں یہیں ہوں، انہوں نے بتایا۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟ وہ روحان سی ہو گئی۔ ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ فوڈ پوائزن ہے، یا اس نے کوئی زہریلی نشہ آور چیز کھا لی ہے، وہ فکر مندی سے بتا رہے تھے۔ زباریہ کے سر پر دھماکہ ہوا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے باپ پہ یہ راز کھلے۔ نہیں پاپا، بھلا وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ شاید فوڈ پوائزن ہوا ہے، کل تک تو ٹھیک ہی تھے۔ ہاں، میرا بھی یہی خیال ہے۔ بہرحال تم فکر نہیں کرنا، ڈرائیور کے ساتھ ابھی گھر آ جاؤ۔ میں آ رہی ہوں پاپا۔ جب وہ گھر سے آئی تھی، وہ کمبل اس کے جسم پر ڈالے ہوئے تھے اور وہ مدہوش پڑا تھا۔
ایک ہاتھ میں ڈرپ کی سوئی لگی ہوئی تھی، دوسرے ہاتھ کی نبض ڈاکٹر چیک کر رہا تھا۔ پاپا اس کے ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ صفدر ہراساں و پریشان کھڑا تھا۔ اس نے بوکھلا کر پاپا کی طرف دیکھا۔ فائق احمد نے اسے پیار کر کے اپنے پاس بٹھا لیا۔ چند ثانیے وہ باپ سے چمٹی، خوفزدہ سی یوں ہی بیٹھی رہی، جیسے اس کی سب سے مہنگی، سب سے پسندیدہ چیز کو خود اس سے نقصان پہنچ گیا ہو۔ اچھا فائق صاحب، مجھے اجازت دیجیے۔ یہ ڈرپ 1 گھنٹے تک مکمل ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی ٹمپریچر بھی اب آہستہ آہستہ نیچے آ رہا ہے۔ ڈرپ کے بعد آپ انہیں ہر 4 گھنٹے کے بعد دوا دیتے رہیں گا۔ زبیدہ تیزی سے اس کے قریب آ گئی، اس کی پیشانی کو ہاتھ لگایا۔ وہ انگاروں کی طرح دہک رہا تھا۔ اگر بخار زیادہ تیز ہونے لگے تو آپ ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھتے رہیے گا۔ گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ڈاکٹر نے مزید کہا۔ فائق احمد ساتھ ساتھ اسے باہر تک چھوڑنے چلے گئے۔ ان کے ساتھ صفدر بھی باہر چلا گیا۔ زبیدہ نے بے قراری سے اسے ہلایا۔ اتنا تندرست و توانا، وہ کس طرح بے جان سا پڑا تھا۔ بشاش چہرے پر زردی سی کھنڈری تھی۔ اسے رونا آ گیا۔ اف، یہ ظالم محبت! اس وقت وہ اس سے لڑ رہی تھی، اور آج یوں لگ رہا ہے جیسے وہی ہوگی، وہی متاع حیرت۔ اس کی بے قراری ایک ایک عمل سے عیاں ہو رہی تھی۔ فائق احمد ڈاکٹر کو رخصت کر کے واپس آئے تو اسے تسلی و تشقی دیتے رہے۔ انہیں خیال آیا تو اس کے خوراک کے بارے میں پوچھا۔ آخر اس نے کیا کھایا تھا جو اچانک اتنی طبیعت خراب ہو گئی؟ زبیدہ کو جھوٹ بولنا پڑا۔ کل ہم نے ہوٹل میں لنچ کیا تھا، شاید وہیں کوئی چیز خراب ہو گئی۔ وہ مطمئن ہو گئے اور پھر بہت دیر تک بیٹی کے پاس بیٹھے رہے، یہاں تک کہ اس کی ڈرپ خود اتاری، اس کی دوا کی ایک خوراک اپنے ہاتھوں سے پلائی، اور جب کسی حد تک اطمینان ہو گیا پھر گھر گئے۔ لیکن وہ اس کی پٹی سے لگ کر بیٹھی رہی، کبھی اس کا سر سہلاتی، کبھی اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے کر گرم کرتی۔ بخار کی تیزی کی وجہ سے جہادات کے جسم میں عجیب طرح کی توڑ پھوڑ تھی۔ جب اس کا ٹمپریچر حد سے زیادہ ہوا تو اس نے ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھنا شروع کر دیں، مگر اس کی حالت سنبھلنے کے بجائے بگڑتی چلی جا رہی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب جہادات کی حالت بگڑنے لگی۔ کاش وہ صفدر کو آج یہیں روک لیتی۔ وہ اپنا سر کبھی تکیے پر ادھر ادھر پٹکتا اور کبھی ادھر۔ بخار کی شدت کی وجہ سے بے قراری ایسی تھی کہ اسے ایک پل چین نہیں آتا تھا۔ ادھر دوا کا وقت ہو چکا تھا۔ وہ اس کی بے چینی کی وجہ سے پریشان تھی کہ اسے کس طرح دوا پلائے۔ آیا اس کا سر سہلاتی رہے، اس کی پیشانی پر پٹیاں بدل بدل کر رکھتی رہے، یا اس کے کھلانے پلانے کے بارے میں سوچے؟ ایک لمحہ بھی وہ اس کی پیشانی پہ سے اس کا ہاتھ ہٹنے نہیں دیتا تھا۔ بدقت تمام اس نے اسے دوا پلائی، پھر آہستہ آہستہ اس کا سر دباتی رہی۔ جب اسے کسی پل چین نہیں آیا تو بے چین ہو کر اس نے زبیدہ کا ہاتھ پکڑ لیا۔ کبھی اس کے نرم و گداز ٹھنڈے ہاتھ کو اپنی آنکھوں پر رکھتا، کبھی پیشانی پر، کبھی سینے پر، اور پھر اسے اپنے ہونٹوں پر رکھ لیتا۔ زبیدہ کو لگا جیسے اس کی زخمی ہتھیلی پہ 2 مہربان ہونٹوں نے مرہم رکھ دیا ہو۔ وہ ساکت و صامت بیٹھی رہی۔ کیا قیامت تھی! اس کا سر اس کی گود میں تھا، لیکن وہ اپنی مسحائی کے لمس سے بالکل ناواقف تھا۔ جب اس نے زخم دیا تھا تب بھی وہ بے ہوش تھا، اور اب مرہم رکھ رہا تھا تب بھی بے ہوش تھا۔ روح کی جلن آنکھوں میں تیر گئی، اور 2 موتی پلکوں سے ٹوٹ کر اس کے سینے میں جذب ہو گئے۔ اس نے ایک پل بھی نیند سے آنکھ نہ ملائی۔ دن کا اجالا پھیل رہا تھا۔ تب اس نے بڑی احتیاط سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑایا، پھر اسی احتیاط و محبت سے اس کا سر تکیے پر رکھ دیا اور اس پہ اچھی طرح کمبل پھیلا دیا۔ اس سارے عمل میں وہ بے خبر ہی تو تھا۔ زبیدہ کا دل شدت سے چاہا، کاش وہ اس کی محبت کو محسوس کر سکتا۔ وہ اس کے بستر سے اتر کر نیچے اس کے قریب بیٹھ گئی، پھر حسرت سے تھوڑی اس کے بستر پر ٹکا لی۔ پلیز سر، اٹھ جائیے، آپ یوں سوئے ہوئے اچھے نہیں لگتے۔ آپ تو بس لڑتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، نفرت کرتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، قہر ڈھاتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ پلیز سر، پلیز۔ وہ اس کی لمبی لمبی پلکوں کو تکتے تکتے نہ جانے کب نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ جہادات کو پیاس کا احساس ہوا تو اس نے آنکھیں کھول کر دائیں بائیں دیکھا، اور پھر جیسے ٹھٹک گیا۔ وہ اس کے قریب ہی بستر پر اپنا سر رکھے بیٹھے بیٹھے سو رہی تھی۔ اس نے سوچا اس سے پانی مانگے، لیکن نہیں، اس نے خود ہی آہستگی سے مڑ کر ٹیبل کی طرف دیکھا۔ قریب ہی گلاس میں پانی رکھا تھا۔ وہ ذرا سا کھسک کر نیم دراز ہوا، پھر ہاتھ بڑھا کر پانی کا گلاس اٹھا لیا اور ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گیا، لیکن اندر کی آگ تھی کہ بجھنے کا نام ہی نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نڈھال سے انداز میں گلاس میز پر رکھ دیا۔ فضا میں ارتعاش پیدا ہوا۔ زبیدہ چونک کر اٹھ گئی۔
وہ بستر میں واپس گھس رہا تھا۔ زباریہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی، پھر اپنی ہتھیلی اس کی پیشانی پر رکھ کر بخار چیک کرنے لگی۔ حالانکہ وہ جاگ رہا تھا لیکن آنکھیں بند کیے پڑا رہا اور اسے اپنے جاگنے کا احساس ہونے نہیں دیا۔ زباریہ کو اس بات کا گہرا دکھ ہوا، لیکن پھر بھی وہ مطمئن سے انداز میں کمرے سے باہر نکل گئی۔ اگلے ہی پل فائق احمد ڈاکٹر کے ہمراہ چلے آئے۔ اس نے ناشتہ بنا کر صفدر کے ہاتھ اندر بھیج دیا۔ پاپا اور ڈاکٹر کی شدید اصرار پہ اس نے معمولی ناشتہ کیا تھا، لیکن باقی ناشتہ ویسے کا ویسا باہر آ گیا۔ اس کی کمزوری محسوس کرتے ہوئے ڈاکٹر نے ایک ڈرپ اس کو اور لگا دی۔ دن بھر آنے جانے والوں کا تانتا بندہ رہا۔ ورشا کے گھر والے آ کر چلے گئے، لیکن ورشا شام تک اس کے پاس رہی اور پھر وہ بھی چلی گئی۔ شام کو پاپا پھر اس سے ملنے کے لیے آئے۔ اب اس کی طبیعت کافی بہتر ہو چکی تھی۔ پاپا نے اسے سختی سے منع کیا تھا کہ وہ سگریٹ ہرگز نہیں پیے گا اور زباریہ کو تلقین کی تھی کہ اس کی خوراک کا خاص خیال رکھے۔ پاپا کے چلے جانے کے بعد جب وہ اس کے پاس آئی تو دونوں ہاتھ سر کے نیچے رکھے وہ بستر سے ٹیک لگا کر بیٹھا تھا اور مسلسل چھت کو گھور رہا تھا۔ زباریہ کو اسے دیکھ کر پریشانی ہوئی تو یہ کہ اس کے ہونٹوں پر سگریٹ سلگ رہا تھا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھی اور ہاتھ بڑھا کر سگریٹ اس کے منہ سے نکال کر دور پھینک دیا۔ جہاداد نے اس کی طرف ناگواری سے دیکھا۔ اس کی اتنی جرأت! یہ کیا بدتمیزی ہے! بدتمیزی نہیں، نقصان دہ۔ وہ سکون سے نزدیک ہی پڑی سگریٹ کی ڈبیا اور لائٹر اٹھانے لگی۔ جہاداد نے اس کے ہاتھوں پہ ہاتھ رکھ دیا اور سگریٹ اس کے ہاتھ سے چھین لیے۔ یہ آپ کی صحت کے لیے مضر ہے، وہ رسان سے بولی۔ میں اپنے معاملات میں تمہاری اتنی دخل اندازی برداشت نہیں کر سکتا، پلیز۔ زباریہ کا دل پارا پارا ہو گیا۔ پھر وہ اپنے آنسو اندر ہی اندر پیتے ہوئے بولی، کیوں کرتے ہیں آپ ایسا؟ ادھر سے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ کچھ دیر چپ رہی۔ اچھا، اب آپ کیا کھائیں گے؟ اس نے اپنا لہجہ بشاش کیا۔ زہر، لٹھ مار جواب ملا۔ وہ تو آپ نے جتنا پینا تھا پی لیا، اب مزید نہیں۔ آئی سے گیٹ لاسٹ، وہ اکتا کر بولا۔ دوسرے ہی پل زباریہ نے ہمت کر کے اس کے ہاتھ سے سگریٹ جھپٹ لیا۔ جہاداد کو بری طرح طیش آیا اور اس کی طرف غضبناک حالت میں دیکھنے لگا۔ وہ باقاعدہ مسکرا رہی تھی۔ سمجھ لینا، اب تم اسے خود اپنے ہاتھوں سے مجھے پلاؤ گی اور بے انتہا مجبور ہو کر۔ ہاں، پلاؤں گی، جو کہیں گے وہ آپ کو پلاؤں گی، مگر یہ نشہ نہیں۔ آپ کو سوپ پلاؤں گی، جوس پلاؤں گی، حتیٰ کہ اپنا لہو بھی پلاؤں گی، مگر یہ زہر نہیں پینے دوں گی، آپ کو نہیں پینے دوں گی۔ اس نے ہتھیلی سے آنسو رگڑے۔ جہاداد کے ہونٹوں پر تلخ سا تبسم پھیل گیا۔ جذباتی اداکاری خوب کر لیتی ہو تم، کاش میں داد دے سکتا۔ زباریہ کے تلوؤں سے لگی اور سر پر آ کر بجھی۔ ذلت کی احساس سے چہرہ سرخ ہو گیا اور آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں۔ محبت کرنا میرا قصور ٹھہرا، صرف محبت۔ اس نے سگریٹ اور لائٹر اس کے بستر پر پھینک دیا۔ رات بھر کی کارگزاری کا اس نے یہ صلہ دیا تھا۔ مجھے آپ سے کسی بھی صلے کی توقع نہیں اور نہ ہی میں اپنی محبت کے عوض آپ سے کچھ لینا چاہتی ہوں۔ جہاداد عجیب طریقے سے مسکرا دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو ان باتوں سے مجھے فتح کر لو گی؟ زباریہ بلبلا اٹھی۔ یہ سگریٹ یہاں سے اٹھاؤ اور اسے لگا کر میرے منہ میں دو، اسی جرأت سے جس جرأت سے تم نے اسے نکال کر پھینکا تھا۔ زباریہ اس کی ہٹ دھرمی پر کانپ گئی۔ تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا تم سے؟ وہ اس کی کلائی مروڑ کر سختی سے بولا۔ اگر میں نہ دوں تو؟ وہ اس سے زیادہ ہٹ دھرمی پہ اتر آئی۔ سوچ لو، یہ تو صرف سگریٹ ہے، کہیں کچھ اور نہ پلانا پڑ جائے تمہیں۔ زباریہ نے قرب سے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو پھیل گئے۔ وہ چپ چاپ کھڑی رہی۔ تم نے سنا نہیں؟ وہ سخت چڑھ کر بولا۔ زباریہ نے جھک کر بستر پہ سے لائٹر اور سگریٹ اٹھائے اور اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس طرح نہیں، کھول کر میرے منہ میں دو۔ زباریہ یوں ہی کھڑی رہی۔ وہ سخت جھنجلا گیا۔ تمہیں ایک بات پہلی بار میں سمجھ نہیں آتی۔ اس نے جھٹکا دے کر اپنی طرف گرا لیا۔ زباریہ کٹی ہوئی شاخ کی طرح اس پر آ گری۔ جہاداد نے اس کے جبڑے پکڑ کر سختی سے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا۔ زباریہ تکلیف کے احساس سے تڑپ اٹھی۔ سگریٹ نکال کر اس کے منہ میں دے دیا۔ جہاداد نے اس کا چہرہ اپنی آہنی انگلیوں سے جھٹک دیا۔ لائٹر جلاؤ۔ وہ چپ رہی۔ لائٹر جلاؤ، وہ تقریباً چلا اٹھا۔ زباریہ نے کسی روبوٹ کی طرح لائٹر جلایا، پھر اس کی آنچ کی طرف یوں دیکھنے لگی جیسے وہ اسے عمر بھر کی پونجی میں آگ لگانے کا کہہ رہا ہو۔ اگلے ہی پل اس نے اس لائٹر کی لو اپنی مٹھی میں دبوچ لی۔ جہاداد ایک جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ یو نان سینس گرل! اس نے بے ساختہ اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور دوسرے ہی پل اس کی مٹھی سے جلتا ہوا لائٹر نکال لیا۔ زباریہ کی ساری ہتھیلی جل گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کیا؟ وہ پریشان بھی ہوا اور مشتعل بھی۔
جلن کے احساس سے دوبارہ تڑپ اٹھی اور اگلے ہی پل اس کے حصار سے نکل کر باہر بھاگ گئی۔ بی بی جی، صاحب نے یہ برنول بھیجا ہے، کہا ہے اسے زخم پر لگا لیں۔ زباریہ نے گھٹنوں پر سے سر اٹھایا۔ متورم آنکھیں اور ستا ہوا چہرہ دیکھ کر صفدر حیران رہ گیا۔ لگتا ہے بی بی جی آپ کو زخم زیادہ آیا ہے، لائیے میں آپ کے زخم پر مرہم لگا دوں۔ وہ اپنائیت سے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ تمہارے صاحب نے اتنے زخم دیے ہیں صفدر، کس کس زخم پر مرہم لگاؤ گے؟ جلتے ہوئے ہاتھ میں اتنی تکلیف تھی کہ اس نے ہتھیلی اس کے سامنے کھول دی۔ بہت جل گیا ہے بی بی جی، کیا کر رہی تھی آپ؟ حالانکہ کچن میں تو کوئی کام نہیں تھا۔ وہ ہتھیلی پر ٹیوب لگانے لگا۔ تمہیں کیا بتاؤں صفدر، تمہارے صاحب سے محبت کر رہی تھی۔ شاید وہ شخص مٹی سے نہیں آگ سے بنا ہوا ہے، وہ دہکتی ہوئی آگ سے۔ میری محبت کی پھوار بھی اسے ٹھنڈا نہیں کر سکتی۔ اس سے دور رہتی ہوں تو جھلستا رہتا ہے، قریب جاتی ہوں تو بھسم کر دیتا ہے۔ اس کی نفرت میں اتنی طاقت ہے، میری محبت میں کیوں نہیں؟ آرام سے لیٹ جائیے بی بی جی، اب آپ کو یقیناً سکون آ جائے گا۔ میری زندگی میں سکون کہاں؟ زباریہ سرد آنکھ کھینچ کر رہ گئی۔ اگلے روز شام کو فائق احمد آفس ٹائم کے بعد ادھر ہی چلے آئے۔ اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ انہوں نے اسے لیٹا دیکھ کر پوچھا۔ بالکل ٹھیک، بس ایسے ہی سستا رہا تھا۔ آئیے بیٹھیے۔ وہ انہیں دیکھ کر اٹھ بیٹھا اور بشاش لہجے میں بولا، زباریہ بہت پریشان رہی تمہاری بیماری کے دوران، ذرا سی شکل نکل آئی ہے اس کی۔ وہ بیٹھتے ہوئے بولے۔ جہاداد نے کن آنکھوں سے اپنے سسر کے چہرے کا جائزہ لیا۔ آپ زباریہ سے مل لیے؟ اس کی آواز دھیمی تھی۔ ہاں بھائی، میں ابھی یہی سمجھا رہا تھا، رونے یا فکر مند ہونے کی تو کوئی بات نہیں، معمولی بخار ہی تو ہے، مگر بس۔ وہ گہرا سانس لے کر رہ گئے۔ بے حد حساس لڑکی ہے، میں بیمار ہو جاتا تو بری طرح پریشان ہو جاتی تھی۔ پھر وہ ہلکا سا مسکرا دیے۔ کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، اتنا سا دل ہے اس کا، لیکن اس کے باوجود خود بڑی سے بڑی تکلیف سہ جانے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ اس نے ہی اپنی پریشانیوں میں مجھے پریشان کیا ہے۔ ان کے چہرے پر تفاخر جھلکنے لگا۔ حالانکہ اکلوتا بچہ زیادہ پریشان کرتا ہے، مگر زباریہ نے مجھے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ وہ اکیلی ہے اور میں اسے زیادہ توجہ دوں اور زیادہ وقت دوں۔ جہاداد اس کی ذات کے بارے میں انکشاف بڑے انہماک سے سن رہا تھا۔ اگلے ہی پل فائق احمد مسکرا دیے۔ لو، میں کیا باتیں لے کر بیٹھا؟ میں یہ کہنے آیا تھا بیٹے، اپنی بیماری کی اطلاع اپنے گھر دے دیتے، وہ لوگ بھی آ جاتے، یا اطلاع دے دی؟ نہیں، اطلاع تو نہیں دی۔ فائق احمد نے استفہامیہ نگاہ اس پر ڈالی۔ شادی میں بھی وہ لوگ سرسری سے انداز میں شامل ہوئے تھے، کہیں کوئی؟ ان کا اندیشہ خود ان کی زبان پہ آ گیا۔ جہاداد کا دل چاہ کہے ہاں ہی کچھ ہے، جان بوجھ کر انجان تو نہ بنیے، لیکن اس نے صبر و ضبط سے کام لیا اور مسکرا کر بولا، میں نے ان لوگوں کو اس لیے پریشان نہیں کیا کہ میرا ارادہ ہے ہم لوگ خود وہاں جائیں۔ یہ تو اور بھی اچھا ہے، آب و ہوا بھی تبدیل ہو جائے گی اور وہ لوگ بھی خوش ہو جائیں گے۔ پھر کب تک کا ارادہ ہے جانے کا؟ دیکھیے، کل صبح یا کل شام تک۔ ٹھیک ہے، تو پھر تم لوگ جانے کی تیاری کرو، میں بھی چلتا ہوں۔ آپ کچھ دیر تو بیٹھیے۔ نہیں، بس چلوں گا، ویسے بھی دن بھر کا تھکا ہوا ہوں، بس تم جلد از جلد ٹھیک ہو جاؤ، آفس کے کام بھی ادھورے پڑے ہیں۔ انہوں نے اس کے شانے پہ اپنائیت سے دباؤ ڈالا، پھر مصافحہ کر کے کمرے سے نکل گئے۔ ان کے چلے جانے کے بعد جہاداد بہت دیر تک کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کل شام سے اب تک وہ اس کے کمرے میں نہیں آئی تھی۔ نہ جانے اس کا زخم کیسا تھا، وہ ساتھ چل بھی سکتی ہے یا نہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ اور صفدر ڈرائنگ روم میں ٹی وی پہ کوئی ڈرامہ دیکھ رہے تھے۔ زباریہ بڑے اطمینان سے کمرے میں لپٹی سمٹی صوفے پر نیم دراز تھی۔ صفدر اپنی گرم چادر میں لپٹا ہوا کارپیٹ پر بیٹھا تھا اور بڑے انہماک سے اسکرین کی طرف متوجہ تھا، یہاں تک کہ وہ ڈرائنگ روم کے وسط میں پہنچ گیا اور ہمیشہ کی طرح ٹی وی کے رسیا صفدر کی محویت نہیں ٹوٹی، جبکہ زباریہ نے اس پہ ایک نگاہ ڈال کر دوبارہ اسکرین پر نگاہ جما لی۔ وہ کچھ متذبذب سا کھڑا تھا، پھر صفدر کی موجودگی کا خیال کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر بولا، زباریہ آپ ذرا کمرے میں آئیں۔ زباریہ اس کے انداز پر بڑی حیران ہوئی۔ دوسرے ہی پل وہ پلٹ گیا۔ زباریہ کچھ سوچتے ہوئے کمبل سے آزاد ہوئی، پھر اس کے پیچھے پیچھے آ گئی۔ وہ کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ وہ دروازے میں رک گئی۔ آؤ بیٹھو۔ زباریہ نے متجسس و پریشان نظروں سے اس کی طرف دیکھا، پھر بیٹھ گئی۔ اب تمہارا زخم کیسا ہے؟ زباریہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس نے بے پناہ خوش فہمی سے سر اٹھایا، لیکن وہ اتنی خوش قسمت کہاں تھی؟ اس کے سرد و سپاٹ تاثرات پہ اس کے تمام تر احساسات لمحوں میں منجمد ہو گئے۔ نہ جانے اس کے کیا عزائم تھے۔ کون سا زخم؟ وہ
فرش کی طرف دیکھتے ہوئے بولی۔ جہانداد نے بے انتہا چونک کر اس کی طرف دیکھا، نظریں چرا کر بولا، ہم لوگ صبح یہاں سے گاؤں جا رہے ہیں، تم اپنی تیاری کر لینا، میرا مطلب ہے 2-4 سوٹ لے لینا۔ پھر اس نے اس کے سراپے پہ ناقدانہ نگاہ ڈالی۔ ہمیشہ کی طرح وہ پینٹ شرٹ میں ملبوس بڑی سی جیکٹ چڑھائے الٹرا ماڈرن لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ تمہارے پاس قمیص شلوار کا لباس نہیں ہے؟ زباریہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ ویورز، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کل اس ناول کی نوی قسط کے ساتھ۔ جب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا۔ اللہ حافظ۔